अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम वशदेश, क्रिएटर नेम वहीबा फातिमा। किस नंबर 8। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मुयसर हो। एंड 1 के सब्सक्राइब का टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। गाड़ी अपने मंजिल की तरफ रवां दवाती हूँ मैं। मीर हर थोड़ी देर बाद एक ऐसी नज़र इसे देख लेता। वो बहुत घबराई हुई थी, कुछ तो पहले ही अनकंफर्टेबल थी। कुछ मौसम खतरनाक हद तक ख़राब हो चुका था। तूफ़ानी बारिश, शदीद ठंड और आंधी तूफान की तरह चलती हवाएं, इतनी गहरी खाइयाँ, भयानक और खौफनाक। कुछ और वक्त होता तो ऐसे कुदरती नज़ारों में बहुत मज़ा देते, मगर इस तूफान में तो हर चीज़ रोनी हो गई थी। गाड़ी में तो सुकून था, हीटर भी ऑन था, मगर बाहर के नज़ारे देख देख कर इसके आसान खता हो रहे थे। हुरम, बाहर मत देखो, इधर मेरी तरफ रुख करो, मीर ने नरमी से कहा। तो वो नचार मीर की तरफ घूम गई। मीर तो रूह तक सरशार था। ये राहें, ये ख्वाबनाक सफ़र, ये मौसम, साथ मनचाहा हम सफ़र। वो तो चाहता था ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। बी रिलैक्स हुरम, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मीर को अब किसी भी सूरत से इसका ध्यान हटाना था। हुरम, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो तुम कंप्लीट वाइट ड्रेस में थी। यू नो व्हाट, इस वक्त मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा तुमने मुझ पर मैजिक किया है, इसलिए मैंने तुम्हें वाइट फिश कहा। वो जो अब गौर से इसकी बात सुन रही थी, आखिरी बात पर तेज से आंखें फैल गई। वो बनाई। व्हाट शामीन, मैं आपको जादू कर ही सकती हूँ। कितने बुरे हैं आप। इस दिन तो बोल रहे थे वाइट फेरी देखी थी। यू लायर। मीर कहकर लगा के हंस पड़ा। वो इसका ध्यान हटाने में कामयाब हो ही गया। अब वो नर्वस भी नहीं थी। नहीं स्वीट हार्ट, अब तो फेरी लगती हो। वो तो मुझे गुस्सा आ गया था कि इतनी ज़्यादा लड़कियां में मुझे तुम सबसे अच्छी क्यों लगी। मीर की ज़ुबान फिसली। कितनी लड़कियों को जानते हैं, शरारत से बोली, मगर मीर के दिल को कुछ हुआ, एकदम चुप कर गया। ओह, आपको बुरा लगा। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे पता है आपका किरदार बहुत बुलंद है, मैं लकी हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि मेरे लाइफ पार्टनर में और कोई क्वालिटी हो ना हो, मगर इसका किरदार मेरे पापा की तरह बुलंद तरीन हो। इसीलिए उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी की। मुझे अपने पापा पर फ़ख्र है। वो आज अपना दिल खोल कर मीर के आगे रख चुकी थी। इसके हर लफ्ज़ से मीर के चेहरे पर एक साया सा गुजरा था। दिल ने 120 की स्पीड पकड़ी और दुआ की कि इसके इश्क पर इसकी बाश का कभी साया भी ना पड़े। वो जो एक क्वालिटी अपने लाइफ पार्टनर में चाहती थी, वो तो सिरे से इसमें थी ही नहीं। खूब बहुत खूब। वो दिन 1 बजे के करीब मरी कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहुंचे थे। फिर सेमिनार के अख्तिताम पर और बाहर आने तक 6 बज चुके थे। अंदर तो बाहर की सूरत हाल का अंदाज़ा तक नहीं हुआ। बाहर आए तो मौसम के इस कदर ख़तरनाक तेवर पर कोई घबरा गया। हर कोई घबरा गया। तूफ़ानी बारिश में शदीद सालाबारी इस कदर बारिश तेज़ थी कि हद नज़र भी महदूद होकर रह गई कि तभी इन्हें पता चला कि लैंड स्लाइडिंग हुई है और वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। और वो मुश्किल गाड़ी तक पहुंचे थे। शामीर, अब क्या होगा। वो बुरी तरह घबराई। इट्स ओके हुरम, डोंट वरी, मैं हूँ ना। इसने सिद्रा बेगम और रूप को कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई, फ़ोन स्पीकर पर रखा और तमाम सूरत हाल बताई। शामिर, तुम ऐसा करो, फार्म हाउस रुक जाओ, जैसे ही मौसम ठीक हो और रास्ते खुले वहाँ से निकल आना, और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। रूप ने कहा, हाँ बेटा, आप वहीं रुक जाओ। खुदा तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। जैसे ही रास्ते खुले आ जाना। अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करे, आमीन, सिद्रा ने कहा। सिद्रा बेगम की आवाज़ सुनकर हुरम को तसल्ली हुई। वो फार्म हाउस के लिए निकले। बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो चुकी थी। कई मरतबा गाड़ी बेकाबू हुई। हुरम खौफज़दा सी देखती रही। फार्म हाउस के करीब पहुंचकर गाड़ी भी जवाब दे चुकी थी। शामिर झुंझलाया, मगर अब इन्हें जैसे तैसे चंद कदम चलकर अंदर जाना था। हुरम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे इतनी सर्दी की आदत है। तुमने कोशिश करनी है कि कम से कम भीगना है। ये मेरी जैकेट भी ओढ़ लो। फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, नहीं तो अजीज़ से अम्ब्रेला मंगवा लेता। तेज़ी से चलना है, ओके। इसने इस बात में सर हिलाया और जैकेट अच्छी तरह कंधों पर फैलाई। हैंडबैग बाजू में अच्छे से फंसाया।
میر تیزی سے اتر کر اس کی جانب آیا، دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھے۔ اس قدر موصلہ دار بارش تھی کہ لاؤنج میں پہنچنے تک دونوں تقریباً بھیگ ہی چکے تھے۔ عزیز بھاگ کر ان کی جانب آیا، سر آپ لوگ تو بھیگ چکے ہیں۔ اسے تشویش ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شامی نے تو چینج کر سکتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے وہاں موجود تھے، مگر حرم فوراً اندر جاؤ اور یہ بھیگی شال اور حجاب ریموو کرو، جیکٹ اتارو، میر نے نرمی سے اسے کہا، مگر اس وقت تک اس کا چہرہ لال انگارا ہو چکا تھا، ٹھنڈ پسلیوں تک اتر چکی تھی۔ وہ اندر روم میں گئی، جیکٹ، شال اور حجاب اتارا۔ میر چینج کر کے اس کی فکر میں اندر آیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کپ کپا رہی تھی، کسی بھی دوپٹے کے بغیر اس کے وجود سے نظر چرا کر آتش جان کی طرف بڑھا اور فوراً آنکھ دکھائی اور وہ اس کی جانب آیا، ہاتھ سے تھام کر اسے لا کر آتش جان کے پاس کارپیٹ پر بٹھایا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میر کو تشویش ہوئی۔ حرم تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، میں کسی میڈیسن کا ارینج کر کے آتا ہوں۔ وہ باہر آیا۔ سر میم کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ عزیز جانتا تھا اس کے مالک کی منگنی ہو گئی ہے، وہ بدل گیا ہے، پہلے کی طرح اب فارم ہاؤس کی کوئی رات رنگی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی منگیتر سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس لیے تشویش تھی۔ عزیز کوئی میڈیسن نہیں ہے کیا؟ انگریزی تو نہیں ہے سر، مگر آپ جانتے ہیں اسی طرح کی صورتحال کے لیے ہم نے کیا چیز رکھی ہوتی ہے۔ زندگی بچانے کے لیے ہم تو اپنے بچوں تک کو ایک ایک چمچ دے دیتے ہیں۔ میر ہچکچایا۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائے گی کہ میں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے اسے کیا پلایا۔ کون بتائے گا سر، آپ یا میں؟ ویسے بھی زندگی پر بن آئے تو حرام چیز بھی جائز ہوتی ہے، اور اب اس وقت یہی صورتحال ہے۔ اچھا لے آؤ، مگر مٹی کے پیالے میں لانا، بہت عزیز ہے وہ مجھے، اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں کتنی اذیت میں ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میر نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ عزیز اندر خاص کمرے میں گیا اور پیالہ لا کر میر کو تھمایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حرم آتش جان کے پاس بیٹھی ہاتھ سینکتی جی جان سے کانپ رہی تھی، سانس اکھڑ رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آیا، مٹی کا پیالہ اسے تھمایا۔ حرم میری جان، یہ نیچرل ہرب سے بنا کاڑھا ہے، لو پیو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ کانپ رہی تھی، مرنے کو تھی، اور میر کی اس کی یہ حالت دیکھ کر جان پر بنی ہوئی تھی۔ پیالہ اس کے لبوں سے لگایا، اس نے کانپتے ہی پی لیا۔ میر اس کے پاس دوزانہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برانڈی کے نشے میں چور وہ میر کی باہوں میں جھول گئی تھی، جو کہ شامیر اسے پلا چکا تھا۔ شامیر نے تنحے حساب کے ساتھ اپنے دانتوں تلے لب دبائے۔ یہ سب حساب شکن تھا اس کے لیے جو بھی ہو رہا تھا۔ سر جھکا کر اپنی باہوں میں بکھرے اس نرم اور گداز وجود کو دیکھا اور بازوؤں کو گھیرا، مزید تنگ کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی، سینے پہ ڈلکا اس کا سر اس نے آہنی بازو پر گرایا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک قاتل نقش کو وہ اپنی پیاسی نگاہوں سے چھو رہا تھا۔ جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ میر نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر سکون سے آنکھیں موندی۔ حرم میری جان، شامیر کپکپاتے گداز مخملی لبوں سے اسے پکارا۔ وہ بے خود اور بدہوش سا ہوا تھا اس وقت، اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں لیا تھا۔ وہ اتنے نشے میں بھی بری طرح اس کی باہوں میں کھسمس آئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ میر کو لگا اس پاکیزہ وجود کو نامحرم ہوتے ہوئے اب مزید اس نے چھوا تو یا تو وہ خود جل کر بھسم ہو جائے گا، یا پھر اس کے بازوؤں میں جھولتا وہ کمزور سا وجود۔ میری اپنی اس گستاخی پر جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ دل کیا ڈوب مرے۔ اور اب اس معاملے میں کتنی حساس ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے۔ میر نے نرمی سے اسے اٹھایا، لا کر بیڈ پر لٹایا اور اچھے سے اسے کمفرٹر اڑایا۔ حرم نے اس کے بازوؤں پر سے اس کی شرٹ اب بھی اپنی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سراہنے بیٹھا اور سرگوشی کی۔ حرم دیکھو نا، تمہاری محبت نے مجھ جیسے شیطان کو واپس انسان بنا دیا ہے۔ تمہاری پاکیزگی میں اتنی طاقت ہے کہ دیکھو ذرا مجھ جیسا بھی نہیں بہکا۔ حرم مجھ سے کبھی الگ مت ہونا، کبھی جدا مت ہونا، نہیں تو یہ دیوانہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ میر نے اسے اپنا حال دل سنا کر نرمی سے اس کی مٹھی کھول کر اپنی شرٹ آزاد کی۔ اس نے نزاکت سے کروٹ بدلی۔ میر نے کندھوں تک کمفرٹر درست کیا اور کمرے سے باہر آیا۔ پھر وہ اور عزیز ساری رات جاگے۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ جا کر اس کا تنفس چیک کرتا رہا۔
جو کہ صحیح چل رہا تھا وہ آرام سے سوتی رہی۔ فجر کے وقت تک اسے تسلی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر کمفرٹر اوڑھ کر سو گیا۔ عزیز بھی اپنی انیک سی چلا گیا۔ آج آقا نے اسے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یونہی نہیں جانے دیا۔ اب وہ رو کر ٹی وی آن کیا اور چینل سرچ کرنے لگی۔ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی وہ بلیو ٹی شرٹ اور ریڈ ٹراؤزر میں گنے والوں کا اونچا سا جوڑا کیے ٹیڈی بیئر کو گود میں رکھے ببل گم چباتی، پاؤں ہلکا سا جھولتی وہ سامنے دروازے پر کھڑے شاہزر کے دل پر بجلی بنا کر گر رہی تھی، جو کہ ابھی کچھ دیر پہلے آ کر وہاں کھڑا تھا۔ وہ ٹی وی بڑے اہتمام سے دیکھ رہی تھی۔ کسی غیر ملکی چینل پر ایک کورین ڈرامہ انگلش میں لگا رہا تھا، جو کہ اسے بڑا دلچسپ لگا۔ نام رائزادہ تھا ڈرامے کا۔ ایک گھمنڈی سر پیرا باس اور اس کی بیچاری سی سیکرٹری، جسے وہ گھمنڈی مختلف طریقوں سے پریشان کر رہا تھا، بیچاری کنگبورا ہیروئن کا نام، اس قدر پریشان تھی اس سے کہ بس گھمنڈی سے شاہزر سلطان کا سراپا آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو اس نے زیادہ تر لب دبایا۔ وہ تو یونہی میں اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی حیران تھا۔ بڑے ہلکے میں لے رہی تھی وہ شاہزر سلطان کو، جبکہ وہ تو پوری یونہی میں بڑی توپ چیز تھی۔ پوری یونہی کی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور وہ خود ہیبا کے تھوڑی سی تو اکڑ دکھانا بنتا تھا نا۔ ہیبا تو مغرور ہو چلی تھی اس کے اپنے لیے اس قدر محبت اور دیوانگی دیکھ کر، جس سے کئی لڑکیاں دوستی کرنا چاہتی تھی، اور وہ خود ہیبا کے قریب آنا چاہتا تھا، اس لیے اسے پٹا کر ستا کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچھا خاصا ڈرامہ چل رہا تھا جب اس نے بے تحاشا ہڑبڑا کر ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، ڈرتے ڈرتے ایک انگلی ہٹا کر دیکھی اور پھر زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یہ کیسے بھول گئی کہ وہ پاکستان نہیں، کوئی غیر ملکی چینل دیکھ رہی ہے۔ شاہزر قریب آیا، ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہاں کسنگ سین چل رہا تھا۔ اسے ہیبا کی حرکت پر بے حد ہنسی اور معصومیت پر بے تحاشا پیار آیا۔ اپنے پاس شاہزر کی خوشبو راحت پر پا کر اس کے اذعان خطا ہوئے، ایک ہاتھ سے بیڈ پر ٹٹول کر ریموٹ ڈھونڈنے لگی، جو اسے موقع پر یا تو چلنے سے یا پھر ملنے سے صاف انکار کر دیتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے دوسرے سے چینل چینج کرنے لگی۔ جب اوہو چلنے دو نا، اچھا لگ رہا ہے، وہ اس کے بہت قریب بیٹھتا شرارت سے بولا۔ ویسے بھی یہ سین پرفارم نہیں کر سکتے، دیکھ تو سکتے ہیں نا شاہزر، وہ چلائی اور اس کے کمر پر ایک منکر رسید کیا۔ بہت بدتمیز ہے آپ، اور ٹی وی بند کر دیا۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ یہ شرارتی ڈمپل کسی دن جان لے گا میری، وہ دل میں جلائی۔ اوکے اچھا مجھے بتاؤ تم اتنا نروس کیوں ہو گئی؟ اس کی پریکٹس کر کے یہ ڈر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور مسلسل اس کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ آج تو اٹھ کر بھاگنے کو تھی جب شاہزر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے پر گراتے ہوئے خود میں بیڈ پر گرا تھا۔ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ ہیبا گھبرائی جب شاہزر نے اس کا جوڑا بھی کھول دیا۔ شاہزر کیا چاہیے آپ کو؟ وہ روان سی ہوئی۔ آئی وانٹ کس یو ڈیئر وائفی، ابھی تو بس اتنا ہی اور اچھا اور کچھ نہیں بٹ، اور اس کی فرمائش پر اچھلی۔ اوکے ادھر اس نے ماتھے پر انگلی رکھ کر اسے اجازت دی اور بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ نو نیور ہیئر رائٹ ناؤ۔ وہ بھی شاہزر تھا، اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا بولا نو۔ وہ بولی مگر شاہزر اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا چکا تھا اور پھر بڑی شدت سے اسے اپنے اوپر جھکایا اور ان کے روگٹھے کھڑے ہوئے کندھوں سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ لمس ہونٹ پگھلتا دہکتا ہوا سزا اس کی جان پر تو تب بنی جب شاہزر کا ہاتھ ٹی شرٹ کے نیچے کمر سے لاتا محسوس ہوا اور نازک اداس لبوں پر جلن محسوس ہوئی۔ اپنے کالر پر ایک جھٹکا لگنے سے شاہزر کو محسوس ہوا کہ اب وہ سانس نہیں لے پا رہی ہے۔ نرمی سے اپنے اوپر سے بیڈ پر لٹا دیا۔ تبھی دروازے پر دستک تھی۔ ہوا بالوں کا جوڑا بناتی، بوکھلا کر سانس ہموار کرتی، لال ٹماٹر چہرہ لیے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ وہ اٹھا گہری سانس لی اور کھڑکی تک آیا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر کیوں اپنا آپا کھو دیتا تھا؟ بس یہ میری محبت اور اس پاکیزہ رشتے کی طاقت ہی ہے جو مجھے اس کے قریب جانے پر مجبور کرتا ہے۔ نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ سوچتا دور اپنے پاس میں کھویا تھا جب یونہی میں نیو یارک سے مائیگریٹ ہو کر وہ ڈائن آئی اور آتے ہی اس ڈمپل بوائے پر بری طرح
فریفتہ ہو گئی۔ امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد جویریہ عرف جولی نے ہر طرح سے کوشش کی اسے اپنے دام میں پھنسانے کی، مگر وہ اس کے لیے چکنا گڑھا ثابت ہوا اور اسے ضد دلا گیا۔ پھر جو آخری حربہ اس نے استعمال کیا، اس نے شاہزر کو توڑ دیا تھا۔ وہ یونی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا تھا جب پرنسپل کے پی اے نے اسے ایڈیٹوریم میں بلایا یہ کہہ کر کے اسے پرنسپل بلا رہے ہیں۔ وہ ایڈیٹوریم آیا مگر خالی تھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو مڑا اور بن گیا۔ پیچھے وہ بہت بےہودہ لباس زیبتن کیے کھڑی کھلے عام اسے گناہ کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ بوکھلایا تو وہ دم جب وہ بےہودہ میکسی کی زپ کھول کر کندھے سے نیچے کھسکا چکی تھی۔ "What the hell is going here?" وہ دہاڑا اور فوراً اس کی جانب سے رخ موڑا۔ "Nothing dear." ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ اس نے خود کو نوچ کر چلانا شروع کر دیا۔ "Save me, help me." تبھی وہاں پرنسپل جو کہ جولی کے باپ کا بیسٹ فرینڈ تھا آ چکا تھا۔ شاہزر کو اندازہ ہو گیا کہ اسے بری طرح ٹریپ کیا گیا ہے، اسے بہت لعن طعن کیا گیا۔ وہ روتی چلتی رہی۔ اسے مجبور کر گیا میرج پیپرز پر سائن کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہاں لائر اور پیپر سب موجود تھے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے بنا سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ وہ پوری یونی کے لیے ایک گوسا بن کر رہ گیا، مگر بعد میں ویر کو پتہ چلا تھا تو اس نے پورا لندن ہلا دیا۔ نہ صرف جولی کو جھوٹا ثابت کروایا، اس پیپر میرج سے بھی جان چھڑوائی۔ پرنسپل سسپینڈ ہوا اور جولی میڈم کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی، مگر اس واقعے نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا، اس کے کریکٹر کا مشکوک بنا دیا، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جولی کو اس نیم برہنہ حالت میں دیکھ کر بہکنے کی بجائے وہ غصے سے جھنجھلا کیا اٹھا تھا، کیونکہ وہ شاہزر تھا۔ اسے ان عام سے کھلونوں سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ اسے تو بہت خاص چیز اٹریکٹ کرتی تھی، اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کا عشق، اس کی بیوی ہبہ شاہزر سلطان۔ وہ اس دشمن جانہ سے ہوئی ابھی کی مڈبھیڑ سوچ کر دوبارہ مسکرایا۔ وہ خرم کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی تھی۔ جسم ٹوٹ رہا تھا مگر اب وہ ٹھیک تھی۔ اٹھ کر بیٹھی، ہوش ٹھکانے لگائے ذہن میں جمعہ ہوا۔ میں تو آتش جان کے پاس بیٹھی تھی یہاں، اور اس کا مطلب شامی نے مجھے اٹھا کر شرم سے دوری ہوئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا، شرمیلی سی مسکان چہرے پر آئی۔ دل کے کوڑ کھل چکے تھے۔ 3 ماہ پہلے ہی محبت دل میں گر کر چکی تھی۔ جب شامی نے اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس سے دوری بنائے رکھی، وہ اٹھی، حجاب لیا جو کہ سوکھ چکا تھا، باہر نکلی۔ سامنے ہی وہ لاؤنج میں کمفرٹر تانے سو رہا تھا، گہری نیند میں کوئی معصوم سا بچہ۔ کمفرٹر آدھا اس پر آدھا نیچے کارپیٹ پر جھول رہا تھا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھی اور کمفرٹر کو اٹھا کر اسے اچھی طرح سے اوڑھ دیا۔ اسے پتا تھا وہ اس کی پریشانی میں ساری رات جاگا ہوگا، تبھی اب اتنی گہری نیند میں ہے، اس لیے لاؤنج سے باہر آ گئی کہ وہ تھوڑی اور نیند پوری کر لے۔ اب تو پل پل اس کے بارے میں سوچتے گزرتا تھا۔ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ خرم کے چہرے پر مسلسل شرمیلی سی مسکان نے احاطہ کر رکھا تھا۔ ابھی تو ادراک ہوا تھا کہ وہ شاہمیر سلطان سے شدید محبت کرتی ہے۔ چو چو کی سریلی آواز سنی تو دائیں جانب نظر اٹھی، مچل گئی۔ وہ پھولے سرمئی رنگ بہت ہی کیوٹ بطخ کے بچے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے چل بیٹھی۔ فارم ہاؤس کے پیچھے انیکسی تک گئی۔ سامنے ہی ایک لڑکی کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھی۔ "السلام علیکم، آپ کون ہیں؟" خرم نے تعجب سے پوچھا۔ "میں سر شاہمیر سلطان کے وفادار کتے عزیز کی بیوی ہوں۔ وہ جیسے اپنے ہی تمسخر اڑا رہی تھی۔ "اور آپ کون ہیں؟" "میں شاہ میر کی فیانسی ہوں، اور بہت جلد ان کے ہونے والی بیوی"۔ وہ شرمائی۔ سامنے والی تمسخرانہ سے ہنس دی۔ ویسے عزیز کے سر کے ساتھ آنے والی ان کی ہر دشتہ نے آج تک خود کو ان کی فیانسی یا ہونے والی بیوی ہی کہا ہے۔ بہت ماڈرن آئٹم دیکھے ہیں، پردے والی پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ لہجہ تحق آمیز تھا۔ ویسے عزیز کے عظیم سر بھی خوب ہیں، ہر دفعہ ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لاتے ہیں اپنی عیاشی کے سامان کے لیے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کس کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہو؟ خرم دھواں چہرہ لیے دہاڑی تو سامنے والی کو احساس ہو گیا کہ وہ واقعی کون ہے اور کون ہو سکتی ہے۔ "میں تو سچ بول رہی ہوں، اگر آپ سچ مچ
ان کی فیانسی ہے بھی تو ابھی ہی اپنی جان چھڑا لے۔ وہ بالکل بے اچھا انسان نہیں ہے۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی ایک لڑکی کو بری طرح روتے ہوئے یہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی، لگتا تھا زبردستی کی گئی تھی اس کے ساتھ۔ یہ آدمی پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ چشمِ دید گواہ آپ کے سامنے ہے۔ بے شک پوچھ لیں اپنی فیانسی سے۔ خرم بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دنیا کے تو بسنے سے پہلے ہی بخیے ادھیڑ چکے تھے، مگر لڑکی کی آنکھوں میں موجود شامیر کے لیے نفرت اور لہجے کی سچائی نے اسے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر ہی رہی تھی۔ وہ پڑ پڑ کر رو دی، مگر اسے یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی صورت۔ ابھی اس کے اس طرح بے تحاشا رو دینے پر فورا کو احساس ہوا کہ وہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہی ہے۔ وہ بہت گھبرائی۔ خرم اس کے جانب لبکی، سنو مجھے یہاں سے جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری ہیلپ کرو پلیز۔ فرح نے اسے تھام کر خود سے لگایا۔ وہ اندر میرا ہینڈ بیگ ہے، وہ لے آؤ، اور شال وغیرہ۔ خرم ہچکیوں سے روئی۔ ٹھیک ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ شیطان یا اس کا وہ وفادار کتا اٹھے تم نکل جاؤ۔ وہ دبے قدموں اندر گئی اور بیگ اور اس کی چیزیں لے آئی۔ اسے ساتھ لیا اور بس اسٹیشن لے گئی۔ گاڑی میں بٹھایا۔ ہمت مت ہارنا، ڈرنا مت، اس گاڑی میں زیادہ تر لیڈیز ہیں، بس وہاں سے اتر کر رکشے میں بیٹھنا اور گھر چلی جانا۔ خرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی نکلتی چلی گئی۔ فرح نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگا اس نے اس حیوان کے جنگل سے ایک معصوم جان بچا لی۔ واپس آئی تو عزیز اسے خونخوار نظروں سے گھورتا دکھائی دیا۔ میم کدھر ہے فرح؟ مجھے بتا دو سر کے اٹھنے سے پہلے، ورنہ مجھے اور تمہیں یہیں زندہ کاٹ دیں گے۔ سرسراتا لہجہ فرح کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مگر میں نے اس معصوم لڑکی کو تمہارے شیطان مالک سے بچا کر اس کے گھر پہنچانے میں مدد کی ہے اور گاڑی میں بٹھا آئی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ پاگل ذلیل عورت! عزیز اس کے جان لبکا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ میں کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، سر کے ہونے والی بیوی تھی۔ ان کی محبت، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو رات ہی کر لیتے، مگر وہ ساری رات میرے ساتھ تھے۔ غلیظ عورت! ثواب کمانے کی بجائے آگ لگا کر گناہ کیا، ایک گھر بسانے سے پہلے اجاڑ دیا۔ اور وہ اسے انیکسی میں پھینک کر جلدی سے اندر لاؤنج میں آیا۔ شامیر ابھی ابھی اٹھا تھا اور بیٹھا گلے والوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ سر غضب ہو گیا۔ میم وہ بہت سست سا بیٹھا تھا۔ میم کے نام پر بخت سے نیند اڑی تھی۔ کیا ہوا عزیز، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سر اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بیوی کی کارسانی میر کو بتائی۔ وہ سر اس نے آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا انہیں بولا کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ میر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ بلاؤ اسے۔ سرسراتا لہجہ، سر معاف کر دیں۔ عزیز خوفزدہ ہو۔ کچھ نہیں کہوں گا عزیز، بلاؤ اسے۔ عزیز اسے بازو سے پکڑے زبردستی گھسیٹ کر اندر لایا، مگر اندر اسے وحشت سے بھرپور چہرہ لیے اس کی رگوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ تم نے اسے کیا کہا؟ میر خونخوار نظروں سے تنی رنگوں کے ساتھ لال انگارہ آنکھیں اور چہرہ لیے سے دیکھ رہا تھا۔ عزیز اور اس کی بیوی سر جھکائے دم سادے کھڑے تھے۔ وہ فرح کپ آ گئی اس کا وحشی روپ دیکھ کر۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کیا؟ وہ میری ہونے والی بیوی تھی، شامیر سلطان کی بیوی۔ وہ دہاڑا تو وہ اچھل پڑی۔ اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، بدل دیا اس نے مجھے۔ 3 ماہ ہو گئے تم نے مجھے کسی لڑکی کو یہاں لاتے دیکھا؟ وہ دہاڑ رہا تھا زخمی شیر کی طرح، پھر ہاتھ میں پاس پڑا واس اٹھایا اور LED پر دے مارا۔ فرح کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی، سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ شکر ہے اس کے سر پر نہیں بجا تھا۔ اگر میں 3 ماہ پہلے والا شامیر سلطان ہوتا تو تمہیں یہیں زندہ کاٹ دیتا، مگر اب میں خرم کا میر ہوں۔ شعور کرنے کا تو اب بھی دل کر رہا ہے، مگر تم عزیز کی بیوی ہو۔ وہ لاؤنج کی ہر چیز تہس کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جس نے مجھے حیوان سے انسان بنایا، دعا کرو مجھ سے الگ نہ ہو، مجھ سے جدا نہ ہو۔ میں واپس وہی حیوان بن گیا تو اس کی ذمہ داری قبول کرو گی؟ وہ چلایا اور ابھی کی بار ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہوا۔ اگر وہ مجھ سے الگ ہوئی تو واپس حیوان بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، اور پھر سب سے پہلے میں تمہیں ہی ادھیڑوں گا، سمجھی؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی طوفان کی طرح بھگائی۔ فون رنگ ہوا۔ ویر کا تھا۔ اٹینڈ کیا۔ شامیر کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کدھر جا رہے ہو؟ شامیر جواب دے دو۔ بول کیوں نہیں رہے؟ مرنے جا رہا ہوں برو، دل کر رہا ہے مرنے کو۔ خرم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے برو۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ میر میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں صرف ٹھیک کر دوں گا، ریش ڈرائیونگ مت کرنا تمہیں خرم کی قسم۔ شامیر بس ایک مرتبہ خیریت سے گھر پہنچو۔ برو وہ اکیلی گئی ہے گھر،
پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اسے کچھ ہو گیا تو مر جاؤں گا میں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی گارڈز بھیجتا ہوں اسے لینے، وہ بحفاظت گھر پہنچ جائیں گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ شاہ میر، تم سن رہے ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ یس آئی ایم ہیئرنگ۔ میر نے فون رکھا، دماغ جھنجھنا رہا تھا، مگر ویر اس ظالم کی قسم دیکھ چکا تھا، اس لیے دھیان سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ گھر کے قریب ہی بنے پارک میں نکل آئی تھی۔ شاہزر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا اور نمرا شاپنگ پہ وہ بور ہو رہی تھی، سو یہاں چلی گئی۔ شاہزر نے اسے قیمتی سا موبائل بھی لے کر دیا تھا، جس سے وہ ماما کو کال کر لیا کرتی تھی۔ بینچ پر بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم شاہزر سلطان کی بیوی ہو؟ ہبا کو حیرت ہوئی۔ ہاں، مگر کیوں؟ کیونکہ میں بھی اس کی بیوی تھی۔ اس نے ہبا کے سر پر بم پھوڑا، مگر ہبا کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ماتھے پر پھول لکھا ہے کہ میں ایک انجان لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنے حبیب پر شک کروں گی؟ اس کے یقین نے سامنے والے کو آگ لگائی تھی۔ اور اگر میں پروف دوں، میرج پیپر وغیرہ دکھاؤں تو پیپر سائن کرتے ہوئے پکس وغیرہ تو؟ اب کی بار ہبا لرزی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس بدتمیز لڑکی نے کچھ پیپر اس کے منہ پر پھینکے تھے، پھر کچھ تصویریں اس کی جانب اچھالی۔ جبکہ ہبا شدید صدمے میں آنکھیں پھاڑے وہ پیپر اور شادی کی تصویریں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ پیپروں نیچے سے زمین کھسکی تھی، سر پر آسمان گرا تھا۔ یہ دیکھ لو، اپنے ہسبینڈ کا ڈیول روپ۔ ہی از بلڈی ریپسٹ، ڈرنکر اینڈ اے کریمنل۔ ریپ کر چکا ہے میرا؟ یونی کے ایڈیٹوریم میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے کیس کرنے کی بجائے اس سے شادی کی آفر کی کیونکہ اس نے میری لائف سپوائل کی، تو اس کیس سے جان چھڑانے کو اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ جب لگا کہ میں کیس بھی نہیں کروں گی تو ڈائیورس دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ یہ میرج اور ڈائیورس پیپر اور یہ شادی کی تصویریں۔ اتنے ہی نہیں، وہ ڈیول کریمنل یوں ہی تمہاری طرح پاکستان سے نکاح کر کے لڑکیاں یہاں لاتا ہے اور خود یوز کر کے آگے بھیج دیتا ہے۔ وومن ٹریفکنگ میں بھی انوالو ہے۔ پورا خاندان ہی بلڈی کریمنل ہے۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اگر خیریت چاہتی ہو تو جاؤ، پاکستان چلی جاؤ، وطن سے ہنسی۔ نہیں، مگر تم کیسے جاؤ گی؟ اس نے تمہیں تمہارا پاسپورٹ تھوڑی ہی دیا ہوگا۔ ہبا کے رونگٹے کھڑے ہوئے، کیونکہ اس کا پاسپورٹ شاہزر کے پاس ہی تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ کہتی اپنے پروف لیتی گارڈن میں پھر غائب ہو چکی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے گھر آئی، دل ہر بات میں نفی کر رہا تھا۔ شاہزر کی محبت، اس کی دیوانگی، نرم اور مہربان رویہ، اس کی آنکھوں کی سچائی، مگر دماغ میں وہ جاگتے پیپر گھوم رہے تھے۔ چہرہ لٹے کی طرح سفید ہو چکا تھا، خوف سے بے تحاشا روئی۔ کانپتے ہاتھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر فون اٹھا کر ماں کا نمبر ملایا۔ سدرا بیگم نے فون اٹھایا۔ ماما! پکار میں صدیوں کی تڑپ تھی، گلے میں گولا پھنسا ہوا تھا، آنسو روانی سے جاری تھا۔ ہبا، کیا ہوا بیٹا؟ تم رو رہی ہو؟ ماں کا دل بند ہو جائے گا۔ بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ اپنے پیچھے اس کریمنل کی آہٹ پا کر وہ متوجہ ہوئی۔ جسم سے جیسے روح کھینچی گئی تھی، وہ گھبرا کر پلٹی، فون بند کر دیا۔ شاہزر اس کے آنسو دیکھ کر تڑپا تھا، اس کی جانب بڑھا اور وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شاہزر نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ ہبا سویٹ ہارٹ، کیا ہوا تمہیں؟ یہ آنسو؟ کچھ نہیں ہوں، وہ مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی وہ اس کی گرفت سے نکل کر کمرے میں جا کر خود کو لاک کر چکی تھی۔ کمرے میں جا کر اپنی مٹھی میں وہ بند وہ چاٹ دیکھی جو جولی اسے تھما کر گئی تھی۔ اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو کل سب کی نظر سے چھپ کر نیچے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ جانا، کسی کو بتائے بغیر چٹ بھی فلش کر دینا۔ میں تمہیں وہاں بھیج دوں گی جہاں سے تم واپس اس جہنم میں نہیں آ پاؤ گی۔ ہبا نے چٹ پھاڑ کر فلش کر دی اور کل کا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی۔ وہ اپنا رشتہ، اعتبار، اعتماد، بھروسہ، سب کچھ لٹا کر بمشکل گھر پہنچی تھی۔ گھر آ کر سدرا بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سدرا بیگم بھی شدید گھبرائیں۔ کیا ہوا خرم؟ پلیز بتاؤ، کچھ بولو، ادھر میری طرف دیکھو، کیا ہوا؟ وہ کچھ بتاتی کہ بھائی احمد گھر میں داخل ہوئے تھے، اپنی کانچ کی گڑیا کو یوں ٹوٹتے پھوٹتے تڑپتے دیکھا، بیگ وہیں پھینکا۔ میری گڑیا؟ کیا بات ہے خرم؟ تم میر کے ساتھ گئی تھی نا؟ کیا ہوا؟ وہ کدھر ہے؟ تم اکیلی کیوں ہو؟ خرم بتاؤ مجھے، کیا ہوا؟ وہ بے حد گھبرائے۔ خرم بتاؤ، کیا شاہ میر نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ بولا گڑیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے کیونکہ ساری بات بتا دی۔ پاپا، میں یہ رشتہ اب نہیں نبھا سکتی، مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے اپنی زندگی میں جس نے… پاپا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ میری گڑیا، جیسا میری بیٹی چاہے گی ٹھیک ویسا ہوگا۔
بابا نے اس کے ہاتھ سے رنگ اتاری اور سدرا بیگم کی طرف بڑھائی۔ سدرا بیگم، کل آپ نے یہ رنگ واپس بھجوا دینا ہے انہیں۔ سدرا بیگم پہ بھی صدمہ اور غم کا پہاڑ گرا تھا۔ وہ لہو ٹپکاتا چہرہ لیے حاتم مینشن کے لاؤنج میں کھڑا اپنی ہتھیلی پہ رکھی اس رنگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی محبت، اس کی زندگی نے اسے ٹھکراتے ہوئے واپس بھجوائی تھی۔ پاس ہی کھڑا ویر اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر تنی رنگوں سے بھسم کر دینے والی انداز میں اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ بتاؤ مجھے میر، یہ خرم نے کیوں واپس بھجوائی ہے؟ اور اب جو پوچھوں گی اس کا مجھے صرف ہاں یا نا میں جواب چاہیے۔ خرم نے تم پر الزام لگایا کہ تم نے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، کہیں تم اس کی زندگی بھی برباد نہ کر دو۔ وہ یہ رشتہ ختم کر رہی ہے۔ میر بولو، کیا وہ سچ بول رہی ہے؟ روپ تو غصے میں پاگل ہونے کو تھی۔ میر خاموش رہا۔ میر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، وہ سچ بول رہی ہے نا؟ یس مما، شی از ٹیلنگ۔ چٹاک، ایک سناٹے دار تھپڑ پڑا تھا میر کے منہ پر جب اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مما، ویر تڑپ کے آگے بڑھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں مما؟ پلیز بس کرو ویر، انف از انف۔ یہ سب تمہاری ڈیل اور بے جا لاڑ کا نتیجہ ہے کہ یہ اس قدر ڈٹھائی سے اتنی شرمناک بات کا اعتراف کر رہا ہے، یا پھر میری تربیت میں کوئی کمی رہی؟ مما پلیز، میر نے درد سے تڑپتے روپ کو پکارا۔ خبردار جو تم مجھے ماما کہا، تم نے سدرا کے سامنے مجھے شرمندہ کروا دیا میر، شیم آن یو۔ اور اب تو میں خود نہیں چاہتی کہ خرم جیسی معصوم لڑکی کی زندگی تمہارے جیسے عیاش رئیس زادے کے ہاتھوں برباد ہو۔ وہ کہتی تڑپن کرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شاہ ٹوٹ کر ویر کے گلے لگا تھا اور شاید زندگی میں پہلی مرتبہ رویا تھا۔ شاہ ویر سلطان کے کانوں میں مرتی ماں کے الفاظ گونج رہے تھے، ویر، چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دینا۔ ویر کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے، ہر چیز جلا کر بھسم کر دے۔ ابھی تو خود کے دل کا زخم ادھڑے پڑے تھے، اوپر سے تقدیر بار بار اس کے روح کو کھچوکے لگا کر چھلنی دے رہی تھی۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے میسر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔